हालेलुया। कदूस रब्बुल फाज लश्कों के खुदावन, जिंदा आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम आज फिर तेरी पाक हज़ूरी में आते तेरा शुक्र बजा लाते, तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम बरकतों नियमतों के लिए, और स्पेशली आज की शाम के लिए तूने हमें वक्त दिया कि हम फिर तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकें, उसको देख सकें, पढ़ सकें, उस पर गौर कर सकें। खुदावंद आज के सारे टाइम को जो हम तेरे हुजूर में गुजारते और तेरे ज़िंदा कलाम को खोलते हैं, उसमें तेरी मदद चाहिए, हमें तेरी रहनुमाई चाहिए, तेरी गाइडेंस चाहिए। हिकमत और मुकाशफा की रूह दे हम सबको, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को सही तौर पर जान सकें, हमारी ज़िंदगियों में वो गहरा काम करे और हम दूसरों के लिए नमूना बने, एग्जाम्पल बने और तेरे लिए हम जलाल का बायस बने। तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो यीशु के पाक और जलाली नाम में सब कुछ आमीन। हम आज फिर खुदा उनके कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 31, गिनती की किताब, उसका 31वां बाब। फिर खुदावन ने कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा कि अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो, ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम ले। और इसराइल के सब कबीलों में से फ़ी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हज़ारों हज़ार बनी इसराइल में से फ़ी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूँ मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा, और एलिएज़र काहन के बेटे फनीहास को भी जंग पर रवाना किया, और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज़ के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने मिद्यानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अव्वी और रिकम और सूर और हूर और रबा को भी, जो मिद्यान के बादशाह थे, जान से मारा, और बाऊर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। अच्छा, अभी ये 8 वर्सेस जो हमने पढ़ी हैं, इसके ऊपर गौर करेंगे। इसमें हमें पता चलता है कि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि मिद्यानियों से जंग करें, और उसका रीज़न क्या था हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मिद्यानियों ने मोआबियों के साथ मिलकर इसराइल की कौम को बरगलाया और उन्होंने बदकारी फैलाई थी। और उसके पीछे किसका हाथ था? उस बलाम का हाथ था, जिसको मोआब के बादशाह बलक था, उस बादशाह का नाम, जिसने बलाम को किराए के लिए बुलाया था। तो उन्होंने ये सारी प्लानिंग की, और इस वजह से इसराइल के कैंप में, उनके लश्कर में ये गुनाह फैला, क्योंकि उनकी जो जवान लड़कियां थी वो आके उनको सड्यूस करती थी, तो इस वजह से वो बीमारी वबा फैली, तो खुदा ने उनको हलाक किया। उनकी वजह से 24,000 पीपल डाइड, जो हम पहले बड़ी तफसील के साथ स्टडी कर चुके हैं। तो खुदा ने बेशक उनको उनके गुनाह की सज़ा दी, लेकिन जिनकी वजह से ये गुनाह हुआ था, जिनकी वजह से ये सारी वबा फैली थी, खुदा ने उनको भी मुआफ़ नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको भी सज़ा दी। तो ये दोनों तरफ ही खुदा हमेशा काम करता है कि वो गुनाह करने वालों को और गुनाह के लिए उकसाने वालों को भी माफ़ नहीं करता। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के ख़िलाफ़ भी गुनाह करते हैं। तो अगर हम किसी गुनाह में पर्सनली इन्वॉल्व ना भी हों, लेकिन अगर उसमें हमने किसी को उकसाया है
پرووک کیا ہے یا کسی بھی طرح اس گناہ کا حصہ بنے ہیں جس سے خدا کے لوگوں میں یا کسی ایسے شخص کو جو کہہ سکتے ہیں راست باز ہو یا کوئی خدا کا بندہ ہو یا وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو، تو اگر ہم اس کے ٹھوکر کا باعث یا گناہ کا باعث بنے تو پھر ہم بھی سزا سے بچ نہیں سکیں گے. کیونکہ اگر غور کریں تو یہاں پر جب خدا اسے حکم دیتا ہے تو ورس 3 کے اینڈ میں لکھا ہے کہ خداوند کا انتقام لینا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ہم اس طرح کا فریز پڑھتے ہیں دا بیٹل آف دا لارڈس، خدا کی جنگ. تو یہ خداوند کی جنگ تب ہوتی ہے جب خدا اسے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تم کرو. خداوند کی جنگ یہ بے شک فزیکل جنگ بھی تھی، لیکن یہ ایک روحانی اسپرچول وارفیئر کہہ سکتے ہیں. یہ خداوند کے لیے انہوں نے جنگ لی کہ خداوند نے ان کی وجہ سے اپنے لوگوں کو قتل کیا اور 24,000 پیپل اس وبا سے ڈائیڈ ہوئے تھے. تو اس لیے خداوند نے کہا کہ تم میرا انتقام لینا. تو اس کے لیے اس نے کتنے لوگوں کو کہا اکٹھے کریں، ہر قبیلہ میں سے 12 ٹرائب میں سے اونلی 1,000 پیپل لینے ہیں. ورس 5 میں لکھا سو ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ اے کے حساب سے 12,000 جو لوگ تھے وہ جنگ کے لیے چنے گئے. ورس 6 میں لکھا ہے یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے 1,000 آدمی کو جنگ کے لیے بھیجا اور الیعزر کاہن کے بیٹے فنیحاس کو بھی جنگ میں روانہ کیا. حالانکہ جو لاوی تھے لیوائٹس they doesn't go to in the battle، لیکن because of the battle خدا کی لیے جنگ تھی تو وہ جب بھی جاتے تھے وہاں پہ مقدس جو ویسلز تھے وہ لے کے جاتے تھے. اور لاویوں کا کام پھر بھی تلوار چلانا نہیں ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے، ورس 6 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ ٹرمپٹ ساؤنڈ کرتے تھے. اور ورس 7 میں لکھا ہے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا. اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا ابی اور ریکم اور سور ابا اور ربا کو بھی جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا. یعنی کہ اس علاقے کے یہ چھوٹا سا گروپ نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 بادشاہ تھے، 5 کنگ تھے، تو ان کا مطلب کہ 5 کنگ کی آرمی تھی. تو 5 کنگ کی آرمی کو انہوں نے صرف 12,000 پیپل دے کلڈ، انہوں نے فائٹ کی اور ان کے سب جو مین تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. بڑا انٹرسٹنگ بات ہم ورس 8 میں پڑھتے ہیں کہ باور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بلعام کو جب انہوں نے ہائر کیا تھا تو اس وقت بلعام نے ایک وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں بھی صادقوں کی موت مروں. لیکن صادق کی موت وہی مر سکتا ہے جو صادقوں کی طرح زندگی گزارے. تو یہاں پہ اس کی خواہش تو تھی لیکن اس کی نیت جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی. تو لکھا ہے کہ وہ بھی تلوار سے وہاں قتل ہوا. آخر اس کا انجام وہ ہوا جو شریروں کا ہوتا ہے. تو یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف کہنے سے، ڈیزائر کرن سے کہ میں صادقوں کی طرح مروں، میری بھی عاقبت جو ہے، میرا بھی اینڈ جو ہے رائچس پیپل کی طرح ہو، اٹس ناٹ انف. ڈیزائر کرنا، ڈیزائر تو ہم بڑی سی چیزوں کی کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی ہولی لائف گزارنا جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. کہ خدا کہتا ہے آئی ایم ہولی سو بی ہولی. ورس 9 میں لکھا بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتیں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و سباب سب کچھ لوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا. اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر کیا. اور انہوں نے ورس 11 اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان کیا حیوان، ساتھ لیے اور ان اسیروں اور
माल गनीमत को मूसा और एलीएज़र काहिन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्करगाह में आए जो यरीहो के मुकाबल यरदन के किनारे मोआब के मैदानों में थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब विक्ट्री उनको मिलती है, फतह मिलती है, तो वो फिर वापस अपने लश्करगाह में की तरफ आते हैं। तो वर्स 30 में लिखा है, तब मूसा और एलीएज़र काहिन और जमात के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए लश्करगाह से बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर जो हज़ारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे चिल्लाया। ही वॉज वेरी अपसेट। वो क्यों अपसेट था आगे लिखा है वर्स 15 में, और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं। वर्स 16, देखो इन ही ने बालाम की सलाह से फागूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद के हुक्म की अदूली कराई, और यूं खुदावंद की जमात में क्या हुआ, वबा फैली। यहाँ पर ख़ास तौर पे उसने कहा कि ये जो वुमेन्स हैं ये तुमने क्यों बचा रखी हैं। तो आगे इसी बात का वो जवाब खुद ही दे देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज वुमेन्स दे केम इनटू द कैंप और सड्यूस इज़राइलाइट्स, और उनको फिर अडल्टरी में फंसाया। उसके बाद फिर अपने जो देवी देवता थे, उनके गॉडेस थे, उनकी प्रस्तिश पूजा करने लगे। तो इस वजह से खुदा बहुत नाराज़ हुआ। तो उन लोगों को पहले तो उसने मारा, 24,000 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इस वजह से इस चीज़ से अपसेट था कि जो असल वजह थी, जो कॉज थी इसराइलियों के मरने की, उस वबा आने की, वो तुम साथ ले आए हो। बल्कि उनकी वजह से तो ये सारा मसला पैदा हुआ। उनकी आर्मियों को भी मारना पड़ा और इसराइल भी मरे, तो अब उनको ही तुम साथ भी ले आए हो। और मैं इस पर थोड़ा सा इसलिए बात कर रहा हूँ कि आजकल बहुत से लोग जो हैं, जो बाइबल पर जो तनकीद करते हैं बाइबल के बारे में, कि बाइबल में ये इस तरह की वॉर्स हैं, जंग हैं, जहाँ पे कि खुदा जी हुक्म देता है जी मर्दों, औरतों, बच्चों और जानवरों तक को कत्ल कर दो। तो व्हाट काइंड ऑफ दिस गॉड, व्हाट काइंड ऑफ दिस गॉड। और जब इवन स्लेवरी का जिक्र आता है, वुमेंस का स्पेशली जो जिक्र आता है, तो बहुत से इवन जो मुस्लिम्स हैं इस पैसेज को बड़ा कोट करते हैं। देखो जी, क्योंकि जब हम जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो जब वो कुरान पर तनकीद करते हैं और उसमें बहुत सा इस तरह का कि जब वो जंग करते थे तो बहुत सी औरतों को कैप्चर कर लेते थे, तो वो उनको अपने पास रख लेते थे और उनको बगैर शादी के साथ उनके साथ वो ताल्लुक़ रखते थे। क्योंकि ये बहुत सी बातें हम साबित कर सके, कुरान की बहुत से ऐसे पैसेज हैं कि बहुत सी हदीस है, और जो इससे पता चलता है कि उनके जो बड़े बड़े लोग थे उन सब ने स्लेव्स, लोंडियाँ रखी हुई थी जो शादी के बगैर, उनके साथ वो बिल्कुल उनके लिए माले गनीमत थी। वो इस तरह उनके साथ वो अपने जिनसी ताल्लुकात रख सकते थे। तो उसके बारे में एविडेंस भी मैं दिखा सकता हूँ। तो इसको लेके वो बड़ा अटैक करते हैं। देखें जी, गौर से सुनना इस वर्स को, जो ख़ास ट्रबलिंग है, लगती भी ट्रबलिंग है कई दफ़ा, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है उसको जानने बगैर हम इस बात को ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वर्स 17 में लिखा है, इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो। अब ये बड़ा क्रूअल सा और बड़ा डिफ़िकल्ट सी बात लगती है कि खुदा ने छोटे लड़कों को भी और औरतों को भी किस तरह कत्ल करवा दिया। ख़ास तौर से वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं करते, तो वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हाउ कैन गॉड। लेकिन वो जो खुदा पर यकीन रखते हैं, स्पेशली मुस्लिम के, अगर वो अपने ही किताब उठा के देख लें तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हम दिखा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करता हूँ, कभी ये लोग इस बात के बारे में क्यों नहीं क्वेश्चन करते? सदूम मुरा का वाक़या इवन इस्लाम जो मुस्लिम है वो भी जानता है, वहाँ कितने लोगों को खुदा ने मारा, क्यों नहीं
اس میں بچے بھی تھے، پورا شہر تھا، ہر چیز تھی، بچے بڑے بوڑھے لڑکے، چلے اس کو چھوڑ دیں. ابھی فرزانہ مجھے یاد کرا رہی کہ شروع میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب پہ ساری دنیا کو خدا نے تباہ کر دیا. اب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ تو ایک شہر یا ایک چھوٹی سی جگہ کی بات کی گئی ہے. اور یہ جو لوگ تھے، یہ جن کے بارے میں خدا نے موسیٰ لکھا ہے کہ اس خدا نے 400 سال تک انتظار کیا کہ یہ بدی سے باز آ جائیں. خدا ہر کسی کو ٹائم دیتا ہے، ہر قوم کو ٹائم دیتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. تو اس لیے یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، اتنی زیادہ ان لوگوں میں بدکاری تھی کہ یو کانٹ ایون امیجن کہ کس طرح کے یہ دنیا کے کہہ سکتے ہیں اس دور میں یہ قومیں سب سے بگڑے ہوئے بد اخلاق لوگ تھے. اور خدا انہیں 400 سال تک برداشت کرتا رہا، لیکن ان کی بد اخلاقی، بت پرستی اور اس طرح کی جنسی جو بیرا روی تھی، اس سے خدا نے ایک لمٹ دی تھی. تو اس لیے اس کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور دوسرا ورس 18 بھی ان کو بڑی تنگ کرتی ہے. ورس اس میں لکھا ہے لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ تھوڑا سا کئی دفعہ گرافکلی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں اس کو جواب دینا ضروری ہے. مطلب ہے یعنی کہ جو ورجن ہیں، جو کنواری ہیں، ان کو تم اپنے لیے زندہ رکھ لو. تو یہ جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے یا اسلام میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ اس طرف آتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی چھوٹی لڑکیاں لکھا ہوا ہے جی. تو یہ اگر غور سے پڑھیں تو ایون اسی چیپٹر میں آگے جا کے ایک اور ورس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں وہ بات کیا کر رہا ہے. وہ ہے ورس 35 میں لکھا ہے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور چھوتی ہیں. وہ بالکل چھوٹی بچیاں نہیں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، وہ عورتیں ہیں، کنواری ہیں لیکن وہ عورتیں ہیں، وہ ایڈلٹس ہیں، وہ بالغ عورتوں کی بات کی گئی ہے، عورتیں جو مرد سے ناواقف اور چھوتی ہیں. اب یہ جب یہ بات آتی ہے تو یہ ایسے نہیں تھا کہ تم ان کو ایک سیکس سلیو کی طرح یا ان کے ساتھ ایک لونڈیاں بنا کے واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دس بغیر شادی کے یا کس طرح. اس کے لیے ایک لا تھا اسپیشلی کہ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم ان میں ان جو کیپچر کی ہوئے جو اسیر کر کے عورتیں لے کے آتے ہو جو کنواری ہیں، تو ان کے تمہیں پسند آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا؟ شادی کرنا. اور اگر وہ نہ مانے تو اس کو جانے دینا. اسے کیا کرنا؟ چلے میں ایک پیسج پڑھ ہی لیں اس کے لیے. اس کے آگے والی ہی کتاب ہے استثنا چیپٹر 21، ڈیٹرونمی 21. بڑا امپورٹنٹ ہے چیپٹر کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو کس طرح جواب دیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان عورتوں کی عزت کس طرح وہ کرتے تھے، اس کے لیے تھا. اگر ورس 10 دیکھیں، غور سے سنیں کہ ان کو کیا حکم تھا. یہ ان عورتوں کے لیے تھا جن کو وہ اسیر کر کے کیپچر کر کے لے آتے تھے. ورس 10 میں لکھا ہے، جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو ان کو اسیر کر لائے. 11 اور ان اسیروں میں سے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریتا ہو جائے اور اس کو بیاہ لینا چاہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تجھے پسند آ جائے تجھے تو کیا کرنا؟ اس کو بیاہ لینا چاہے تو کیا کرنا؟ ورس 12 تو اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنا سر منڈوائے، اپنے ناخن چھڑوائے اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے اور 1 مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے. یعنی کہ خدا نے کہا کہ اس کو تو نے ٹائم دینا ہے. یہ نہیں پسند آئیے پڑھیا تو تسی اپنے بیٹھ چلی جا سکتے. نو. اور میں بہت سی ایسی حدیثیں کوٹ کر سکتا ہوں، دیر واز نو سچ کائنڈ آف کوئی بھی لا یا کس طرح، لیکن یہاں پر باقاعدہ 1 مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے، اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے. اور اگر وہ تجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا. ایک اور بڑی خوبصورت بات، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا.
اس لیے کہ تو نے اس کی حرمت رہ لی. دیکھیں یعنی کہ کیا ہے کہ تو روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا. یعنی کیا نہیں کہ تو استعمال کر لیے گا تیرا دل پر چل بیچنا کسی اور نو کرنا. یو کانٹ ڈو دیٹ. دیٹ از ان کرسچینٹی ناٹ ان اسلام. اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا. اب جب اس کو بنا لیا ہے شادی کر تو اس کو بیوی بنا کر رکھ. تو یہ باتیں میں اس لیے بھی اس کو چھیڑ دیتا ہوں کہ ہم ان باتوں کے اندر اکثر آ جاتے ہیں تو ہمیں پھر کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں. ٹھیک ہے کیونکہ خدا کی جو عقل ہے خدا کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا. تو اس میں خدا نے ان کو اس لیے ختم کیا کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ہوا. کیونکہ اگر گندگی کو وہ ساتھ ہی رکھیں تو وہ گندگی اور زیادہ they were very bad culture, bad habits. اور یہاں تک کہ ان کے اندر جو جنسی بیرا روی تھی یہ میں بھی اس کو گرافکلی نہیں بتا سکتا. ایون جانوروں کے ساتھ بھی وہ بیسٹیلٹی. تو اس لیے خدا نے کہا کہ کہتے ہیں سپ نو مار دے تو اگر بچہ چھڑ دیے تو انہیں وہی بننا ہوتا ہے. تو خدا چاہ رہا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بیماری ہی ختم ہو جائے. تو یہ تھی گناہ کا صفایا, گندگی کا صفایا, پیوریفیکیشن. خدا چاہتا تھا کہ ان کے کیمپ میں رہے. واپس آ جائیں 31 میں ورس 19. اور تم 7 دن تک لشکر گاہ کے باہری ڈیرے ڈالے پڑے رہنا. اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو, جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو, اور وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور 7ویں دن کا پاک کریں. تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا. ورس 21. اور الیعزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتر اور لوہا اور رانگا اور سیسا یہ میٹل ہیں. غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا, تب وہ صاف ہوگا. تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا. یہ ہم نے پڑھا تھا, ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ وہ سرخ بچیا کی راکھ سے جو پانی بنایا جاتا تھا جس میں وہ ڈالی جاتی تھی تو وہ پانی چھڑکتے تھے. تو وہ اس کا یہ ریچول تھا کہ یہ وہ اپنے کیمپ میں وہ اندر نہیں آتے تھے بلکہ لشکر گاہ میں ایک جگہ ہوتی تھی اس کے باہر وہاں رہ کے یہ ساری اپنے آپ کو اس ساری گندگی سے پاک کرتے تھے. 7 دن کے لیے وہ یہ سارے تھے. تو اس میں تھا یعنی کہ یہ تھا کہ جو تو چیزیں سونے چاندی اور دھات کی چیزیں ہوتی ہیں میٹل کی, ان کو کیا کرنا تھا آگ میں ڈال کر صاف کرنا تھا. لیکن جو لکڑی کی یا دوسری چیزیں جو اس میں جل کر ختم ہو سکتی ہیں اس کو کیا کہا پانی سے پاک کرنا تھا. اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا تب تم پاک ٹھہرو گے. اس کے بعد لشکر گاہ میں داخل ہونا. ورس 25. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعت کو دے. اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل گدھے یا بھیڑ بکریاں ہر 500 پیچھے ایک حصہ کو حصہ کے طور پر لے. انہی کے نصف میں سے اس کو لے کر الیعزر کاہن کو دینا تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے. اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں. چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا. اب یہاں پر جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا, جو کچھ انہوں نے مال غنیمت اور اسیر کیا تھا اس کا آدھا کیا. اور بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ صرف 12,000 پیپل ہر قبیلے میں سے 1000 گیا تھا. تو انہوں نے کہا اس کے 2 حصے کرو. 2 حصوں میں سے ایک حصہ وہ جنگی مرد تھے, باقی ایک حصہ جو ہے وہ جو نہیں بھی گئے
ان کو دینا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیچھے جو رہ گئے ہیں تو پیچھے نہیں گئے، جو جانا میں بھی چاہتے ہوں تو ان کو نہیں، وہ بس منہ دے، انہوں نے بھی پیچھے اپنے اس کیمپ کا، اس لشکر گاہ کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند اس تقسیم کو کرتے ہیں جس میں سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، بلکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو خداوند کے حضور بھی وہ ان میں سے بہت ساری چھپائے اور سونا چاندی چڑھا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک آیت میں بڑی بھیڑ بکریوں کے جب بارے میں جو انہوں نے بتایا کہ یہ کتنی آئیں اور اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ ورس 38 میں لکھا ہے، اور 36,000 گائے بیل تھے جن میں سے 72 خداوند کے حصے کے تھے، 39، اور 30,500 گدھے تھے جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصے کے تھے، یعنی کہ ان کو لاویوں کو دینا تھا، وہ اس سے جو بھی کرتے۔ اچھا، میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا 39، جو ڈونکیز تھے ان ڈونکیز میں ایک خاص ڈونکی بھی ہوگا۔ وہ خاص ڈونکی کون سا ہو سکتا ہے؟ ٹاکنگ ڈونکی۔ یاد ہے بلام کے پاس بھی ایک گدھی تھی، تو وہ خدا نے اس کو زبان دی تھی، تو ظاہر ہے جب وہ سارے مال جو تھا، بھیڑ بکریاں، یہ گدھے اونٹ لے آئے، تو اس میں ایک وہ بھی تھا، اور پتہ نہیں وہ کس کے پاس گیا ہوگا۔ ورس 42، اب رہا اسرائیل کے نصف کا حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصہ سے لگ رکھا تھا، سو اس نصف کو بھی میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,000۔ آگے وہ ساری تعداد لکھی ہے کہ کتنے وہ ان کے حصے ہیں۔ ورس 48، تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا۔ امیزنگ۔ اب یہاں پہ بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے، کبھی بھی ہسٹری میں کوئی اس طرح کی وار یا بیٹل نہیں سننے میں آئی کہ جس میں اتنے بڑے 5 بادشاہوں سے وہ جا کے انہیں جنگ کی ہو تو ایک بھی ان کا آدمی نہیں مرا، اور انہوں نے ان سب کو مار دیا، لوٹ لیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اسی کہتے ہیں کہ سپر نیچرل وار، میں کہتا ہوں سپر نیچرل تو بات تھی، لیکن یہ کیا تھی؟ بیکاز آف دا بیٹل آف گاڈ، خدا کی جنگ تھی، اس لیے خدا نے ان کو محفوظ رکھا۔ ان کی پرسنل ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں تھی۔ خدا نے کہا بھی یہ وہ قوم ہے جو بدکاری سے، بدی سے، بد اخلاقی سے بھری پڑی ہے، تو ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ تم کو بھی خراب کر دیں گے۔ سو ہم نے سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا، یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگر انگوٹیاں مندرے سب کچھ لے آئے ہیں، اور ہماری جانوں کے لیے خداوند کے لیے کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے ان سے یہ سونے کے گڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیہ کا سارا سونا جو ہزاروں سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا، وہ 16,750 مسکال تھی، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور الیعزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے، تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف آج کے اس شام کے لیے، آج کے اس کلام پیغام کے لیے۔ بہت کچھ خداوند ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو اپنے طور پر بھی خود اپنی پرسنل جو ہمارا ڈیووشنل ٹائم ہے تیرے ساتھ، اس میں اور زیادہ اسٹڈی کریں، اس کو غور سے پڑھیں، تو ہم پر خداوند تیرے اور مکاشفات کھل سکتے ہیں، کیونکہ تو اپنے لوگوں کو اپنی زندہ باتیں، اپنی سچائی اور اپنی حقیقت سے واقف کرنا چاہتا ہے۔ بخش دے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے تھوڑا بھی ہے تو ہم اس کو اب جانیں اور اس پر غور کریں، اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کریں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں، اور ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو اس قوم میں کیں، اور جب تک وہ وفادار رہتے تو بھی خداوند ان کے ساتھ وفادار رہ کر ان کی سوچوں سے بڑھ کر بلکہ تو ان کو معاف کرتا اور پھر آگے لے چلتا۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، اسی طرح ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا کر۔ ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔
ہے۔